नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिर रूहिही व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। हमने इंसान का ढांचा बनाया, यानी उसके अज़ा को दुरुस्त किया, फिर उस ढांचे के अंदर मैंने अपनी रूह को फूंका जो अम्र रब्बी है। फिर माँ के बदन में, माँ के रहम में हमने उसके सुनने की यानी समात को दुरुस्त किया, उसकी आंखों को बनाया, उसके दिल को बनाया। कलीलन मा तशकुरून, लेकिन तुम में से बहुत थोड़े हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत मुबारक से ये बात मालूम हो जाती है कि इंसान दो अनासर का मुरक्कब है, एक जिस्म और एक रूह। अब जो जिस्म है उसकी अपनी ज़रूरतें हैं और जो रूह है उसकी अपनी ज़रूरतें हैं। इसी तरह जिस्म की अपनी बीमारियां हैं और रूह की अपनी बीमारियां हैं। हमारे साथ अलमिया ये है कि हम जिस्म के तमाम मसाइल को समझते हैं या उनका हमें शऊर है, तमाम बीमारियों को हम समझते हैं, उनका शऊर है, और खुदा न खास्ता कोई बदनी या जिस्मानी बीमारी लाहक हो जाती है या यहाँ तक कि लाहक होने का ख़तरा भी होता है तो हम भाग दौड़ करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन रूहानी बीमारियों का ना हमें शऊर है, तो जब शऊर ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो जब वो लाहक हो जाती हैं तो फिर वो ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। बीमारी जिस्मानी हो या बीमारी रूहानी हो, हर बीमारी जब शुरू होती है तो उसकी कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं। उन अलामात की बुनियाद के ऊपर जो तबीब है वो तशखीस करता है, फिर इलाज तजवीज़ करता है। जिस तरह रमज़ान मुबारक है, अभी आप हजरात ठंडा पानी पी लें या नींबू निचोड़ लें किसी चीज़ के ऊपर, तो क्या होगा, गला पकड़ा जाएगा। अब गला जब पकड़ा गया, गला खराब हो गया, इन्फेक्शन हो गई, थ्रोट इन्फेक्शन हो गई, तो उसकी कुछ अलामात आएंगी कि आपको थूक निकलने में दिक्कत होगी, गले में जब इन्फेक्शन बढ़ेगी सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन होगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा साथ। अगर और थोड़ा सा आप नज़रअंदाज करते हैं तो फिर क्या है, साथ ही फ्लू शुरू हो जाएगा, छींकें शुरू हो जाएंगी, आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा, और फिर साथ ही हल्का 100 के करीब बुखार भी हो सकता है। तो ये सारी अलामात ये बीमारी नहीं है, बीमारी की अलामात हैं। बीमारी क्या है, गला खराब हुआ है, गले में इन्फेक्शन हो गई, आपने खट्टा खा लिया ज़्यादा या आपने ठंडा पानी इस्तेमाल कर लिया, तो ये अलामात हैं। ये क्या है, अलामात है। तो इन अलामात की बुनियाद पे तबीब क्या करेगा, तशखीस करेगा, फिर उसका जो भी मुनासिब इलाज होगा वो तजवीज़ करेगा। इसी तरह अल्लाह वालों, जब रूहानी बीमारी होती है उसकी भी कुछ अलामात होती हैं। जिस तरह जिस्मानी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह रूहानी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आज हमारा मौजू ये है कि जब रूह जादू की वजह से बीमार होती है तो उसकी क्या अलामात होती हैं और फिर उसका क्या इलाज होता है। जब जादू होता है तो उससे जब रूह मुतासिर होती है तो जो सबसे पहली अलामत अल्लाह वालों जाहिर होती है, जिसको अपनी रूह में उतार लो, दिल में उतार लो, और अपने लवाहकीन को, अपने प्यारों को ये बात भी समझाओ कि जब ये अलामत जाहिर हो जाए तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, फौरन करने वाले होते हैं। कुछ कामों में होता है सुस्ती हो भी जाए तो खैर होती है, बाद में भी इंसान कर लेता है। जब जादू हुआ और जादू की पहली अलामत जो मैं बताने जा रहा हूं ये जाहिर हो गई और आपने सुस्ती की, तो समझ लो कि आपने खुद अपने हाथों से अपनी बदबख्ती का, अपनी बर्बादी का रास्ता खोल लिया। और वो पहली
علامت کیا ہے؟ جب جادو ہوگا تو آپ کو ڈرونے خواب آنا شروع ہوں گے. کیا ہوگا؟ ڈرونے خواب آنا شروع ہوں گے. ایک ڈرونا خواب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آ گیا، وہ موضوع نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ڈرونے خواب سے مراد یہ ہے کہ تکرار کے ساتھ مسلسل آپ کو خواب آ رہا ہے، آج آیا، پھر 2 دن بعد آیا، پھر دوپہر کو آپ سوئے، پھر اس میں خواب آیا. اب ڈرونے خوابوں میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی علامت، جب جادو ہوگا، روح متاثر ہوگی تو کیا ہوگا؟ خواب آئیں گے ڈرونے. تو ڈرونے خوابوں میں کس طرح کا خواب آئے گا؟ عمومی طور پہ کہ آپ بھینسیں دیکھیں گے، کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی بھینسیں، بڑے بڑے سینگ والی گائے دیکھیں گے، چیر پھاڑ کرنے والے جنگلی درندوں کو آپ دیکھیں گے، شیر کو دیکھ رہے ہیں، چیتے کو دیکھ رہے ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو کہیں ویران جگہ پہ پائیں گے اور آپ دیکھیں گے آپ کے پیچھے کتے بھاگ رہے ہیں آپ کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے، تو آپ ڈر رہے ہیں. اسی ڈر سے آپ ایک دم اٹھ گئے، اور جب آپ اٹھے تو آپ کے اوپر کیا کیفیت تھی؟ خوف کی، پریشانی کی، آپ کا پسینہ نکل رہا تھا، آنکھ کھل گئی اور آپ پریشان ہو گئے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں گے کہ سانپ آپ کو کاٹنے کو بھاگ رہے ہیں، بچھو آپ کو ڈسنے کو آ رہا ہے. اسی طرح آپ گندا پانی دیکھیں گے، جیسے چھپڑ ہوتا ہے، تالاب ہوتا ہے، گندا نالا ہوتا ہے، یہ آپ کو خواب میں نظر آئیں گے. جتنی میں نے علامات بتائی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں یہ ساری آپ کو آئیں گی، اس میں ایک آدھ آ سکتی ہے. میں نے تو اپنے مشاہدے پہ جو سیکھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو چھپڑ نظر آئے گا، گندا نالا نظر آئے گا، تالاب نظر آئے گا جس میں گندا پانی ہو، مینڈک اس کے اندر ہو، مگرمچھ اس کے اندر ہو، اس طرح خون بکھرا ہوا ہے. یا آپ ایسی اسیب جگہ پہ ہیں، یا ایسی جگہ پہ آپ پہنچ گئے کہ اب آپ کو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا. جب آپ گئے تو آپ بالکل ٹھیک تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ میں گھیرے میں آ گیا ہوں، اب مجھے واپسی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا. پھر اسی علامت کے زیر اثر آپ خواب دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر بارش ہو رہی ہے، یعنی آپ کی چھت کے اوپر آپ کا صحن ہے، اس میں آپ بارش ہوتی ہوئی دیکھیں گے، اولے برستے ہوئے دیکھیں گے. پھر طوفان آ رہا ہے، بڑا شدید طوفان ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ کہیں ہمارا گھر جو ہے وہ گر نہ جائے یا گھر کو نقصان نہ ہو جائے. تو اس طرح کے ڈرونے خواب جو ہے جب آپ دیکھیں اور وہ مسلسل دیکھیں، یعنی ہفتے میں ایک آدھ بار 2 بار آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے خواب کا بار بار آنا، اور ایک ہی خواب کا بار بار آنا. ایک ہوتا ہے کہ ڈرونا خواب آنا لیکن اس کے اندر مناظر جو ہے وہ مختلف ہونا. ان دونوں کی تعبیر یا ان دونوں کی تشخیص اور دونوں کا علاج مختلف ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کا جو منبع ہوتا ہے وہ جادو ہوتا ہے. اور جادو سے جب روح متاثر ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے خواب آنا شروع ہوتے ہیں. تو اللہ جب یہ خواب آنا شروع ہوئے تو کیا ہوا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے ٹوٹکا کر لیا. کوئی گھر میں بڑی اماں ہے، اس نے ٹوٹکا کو کر دیا، اور یا صبح اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے پریشان رہے، اس کے بعد دنیا کے کاموں میں لگ گئے، اس خواب کی طرف دھیان نہ دیا. ایک تو یہ طبقہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے جانے یارلی پروگرام ہے اور کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. بھائی اللہ کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے جو ہمیں بتاتی ہو کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ ہمیں وہ بتا دو جو اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تاکہ بات ہی ختم ہو جائے نا. ہمیں بھی پتہ چل جائے بھائی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. بھائی ہے کیا جو اللہ کے ہاتھ میں نہیں؟ جو ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. اللہ نے ہی سب کچھ تخلیق کیا ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے. تو اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. روحانیت سے دوری، دین سے دوری، عملیات سے دوری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے دوری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت عامل جو مریضوں کا علاج کیا اس علم سے دوری. تو کیا ہوتا ہے کہ اپنا عقیدہ جو بھی کسی نے کسی کو سکھایا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو تکبر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، یہ وہم ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے. حالانکہ یہ اس کی جہالت بول رہی ہے کہ اس نے دین پڑھا ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے. دین صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، حج روزہ زکوٰۃ کا نام نہیں ہے.
دین ہماری جسمانی اور تمام روحانی ضروریات پوری کرنے کا نام ہے۔ جسم بیمار ہو گیا تو طب نبوی بتاتی ہے، روح بیمار ہو گئی تو عملیات نبوی بتاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک طبقہ وہ جس نے کوئی ٹوٹکا کر لیا، جو اس کی سمجھ میں آیا، یا اس نے کوئی تھوڑا بہت کبھی کچھ پڑھ لیا کبھی کچھ پڑھ لیا۔ اسی طرح ایک طبقہ دینی وہ ہے جو ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے۔ تو اللہ والوں پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ جادو بدن کے اندر سرائیت کر جاتا ہے، پھر وہابی بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے، کتابی بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے، دیوبندی بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے، بریلوی بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے، پھر شیعہ بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے، پھر عقیدہ بھی بھول جاتا ہے، پھر جو ہمیں مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، پھر ہمیں ولی اللہ غوث بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ابدال بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت صاحب جو کرنا ہے تسی کرنا، جو کرنا ہے تسی کرنا ہے۔ وہ ایک صاحب ہیں تبلیغ والوں کے، تو وہ یا رسول اللہ سے وہ خر کھاتے ہیں، وہ مناسب نہیں سمجھتے، بہرحال ان کا وہ عقیدہ ہے جو جس کا عقیدہ ہے۔ اب وہ کھڑکی کے اندر آئے ہیں کہ میں نے کہا نہیں پڑھنا ہی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھنا یہ ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، پڑھنا یہ ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں ایتھے کو درود ابراہیم نہیں پڑھا جا سکتا۔ میں نے کہا جڑا درود ابراہیم بتاتا ہے پھر علاج اسی سے کرواؤ۔ اگر معالج مجھے سمجھتے ہو، علاج مجھ سے کروانا ہے تو میرے کملی والے کو یا کہہ کے پکارنا۔ اور الحمدللہ اب اس سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ جو میں نے عمل بتایا ہوا ہے کہ دونوں آیات پڑھنے کے بعد کیا کہنا ہے، 3 بار صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اب پرسوں رات اس کا پیغام آیا مجھے، وہ سوشل میڈیا والوں نے دیا کہ جی وہ کہتا جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نہ کرے کہ کوئی کافر ہے، میں کون ہوتا ہوں کافر کہنا، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والو جب اس نے پڑھا، اب اس کو نفع نظر آئے ہیں تو اسے معلوم ہو گیا ہے کہ عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا ہے، باقی سارا اس کا کھیل ہے پیٹ کا۔ تو اللہ والو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو جو طبقے ہیں، ایک جن کے پاس بالکل ذرائع نہیں ہوتے علاج کروانے کے، لا علم لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں، عامل سمجھتے ہیں، مباحث سمجھتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے دونوں ہی جہالت کے پنڈے ہیں۔ کوئی معصومیت میں مارا جاتا ہے اور کوئی ہٹ درمی میں۔ تو جب جادو سرائیت کر گیا، جادو پرانا ہو گیا، تو میں نے پھر کیا کہا کہ اس بندے نے اپنے ہاتھوں سے تباہی کا رستہ کھول دیا۔ جس طرح میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ اگر آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے یا احتیاط یا کوئی دوائی استعمال نہیں کرتے، تو گلا پھر بات بڑھے گی، پھر بخار تک بھی جائے گی، 5-7 دن کے لیے آپ بستر پہ پڑ جائیں گے۔ بے نہیں جب روح بیمار ہوئی تو اللہ رب العزت کے نظام کے تحت آپ کو اشارہ ملنا شروع ہو گیا، اس کی علامات ظاہر ہوئی۔ تو پہلی علامت میں نے کیا بتائی، جادو کی کیا ہوگی، ڈرونے خواب آئیں گے۔ تو جب ان خوابوں کا کسی صاحب عمل اور صاحب علم سے تذکرہ نہ کیا، کسی معالج کے پاس نہ گئے، تو بعد میں پھر وہ بیماری بن جائے گی۔ جب بیماری بن جائے گی، جب تک ہم معالج کے پاس جائیں گے اس وقت جائیں گے جب نہ تو ایمان رہ جائے گا اور نہ مال رہ جائے گا، سب کچھ اجڑ جائے گا۔ پھر آپ جا کے کہیں کہ راتوں رات آرام آ جائے، پھر راتوں رات آرام نہیں آتا۔ تو پہلی علامت جادو کی یا روح کے متاثر ہونے کی کیا ہے، ڈرونے خواب۔ اس میں کوئی اشکال؟ دوسری علامت اللہ والو جو جادو کی وجہ سے روح متاثر ہوتی ہے، آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں، دوپہر کو سوئے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی آپ نیند کر رہے ہیں، آپ کی جو ہی آنکھ لگنے لگے گی تو آپ کو یوں کر کے جھٹکا لگے گا، یوں کر کے جھٹکا لگے گا۔ اب یہ جھٹکا لگا، اس کو ہم اپنی میڈیکل میں کہتے ہیں جرکس آنا۔ یہ آپ کو جرک آئی یا آپ کو جھٹکا لگا اور آپ کی آنکھ کھل گئی، پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد کروٹ بدلی یا جو بھی آپ نے الٹے سیدھے ہوئے، نیند کا غلبہ تھا، تھوڑی دیر خوف کی کیفیت رہی، پھر آپ سو گئے، آنکھ لگ گئی۔
آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ نظر انداز، کوئی بات نہیں۔ اب یہ جھٹکا کبھی کبھار لگ جانا، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ڈرونا خواب کبھی کبھار آ جانا وہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی، جھٹکا کبھی کبھار لگ جانا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب بھی آپ سوئیں آپ کو جھٹکا لگے، پہلے ہفتے میں 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، جب آپ کا مسلسل یعنی جب بھی آپ سوتے ہیں، نیند جب ذرا سی آپ کی آنکھ لگنے ہی لگتی ہے تو آپ یوں ایسے کر کے ڈر جاتے ہیں، ڈر کے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی وہ کچی نیند دوبارہ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ، یہ جو جھٹکا لگتا ہے سوئے میں، یہ جادو کی دوسری سب سے بڑی علامت ہے، جادو کی دوسری سب سے بڑی علامت ہے۔ تو جب اس کو نظر انداز کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ جو باتیں میں نے پہلے کہیں کہ جب اس کو نظر انداز کر دیا، وقت گزرتا جائے گا، جو شیطانی قوتیں جادوگر نے، عامل نے آپ کے اوپر مسلط کی ہیں تعویذات کے ذریعے، اپنے عملیات کے ذریعے، اپنے تصرف اور پڑھائی کے ذریعے، وہ قوتیں آپ کے قریب ہوتی جائیں گی اور آپ پہ توجہ ڈالتی جائیں گی، توجہ ڈالتی جائیں گی۔ آج کی زبان میں آپ کہیں گے کہ آپ کے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی بڑھتی جائے گی۔ جب نیگیٹو انرجی آپ کے جسم کے اندر بڑھتی جائے گی تو پھر آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ پہلی علامت آئے گی جھٹکا لگے گا، پھر اس علامت کا دوسرا حصہ یہ آئے گا کہ چند دن کے بعد پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ پہلے آپ بڑی گہری نیند 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں ساؤنڈ سلیپ، ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیپ سلیپ۔ ان دونوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو نیند تو آئے گی لیکن بڑی ہلکی کچی نیند آئے گی، آپ کا دماغ چلتا رہے گا، کوئی پاس سے یوں بھی گزرا تو آپ کی آنکھ فوراً کھل جائے گی، اور رات کو آپ کو بے چینی رہنا شروع ہو جائے گی، بار بار کروٹیں بدلیں گے، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر، پھر آہستہ 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 انسومنیا کا آپ شکار ہو جائیں گے، باقاعدہ نیند نہ آنے کا مرض لاحق ہو جائے گا، پھر نیند نہیں آئے گی، پھر گولیاں کھائیں گے۔ اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ جادو۔ جب نیند نہیں آئے گی تو ظاہر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ جسمانی ڈاکٹر کے پاس۔ وہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو ہمیں شعور ہے، ادھر تو ہم نے جانا، ادھر تو میں یہاں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس بیماری، نیند نہ آنے کی بیماری کی جو بنیادی وجہ تھی وہ کیا تھی؟ جادو تھا۔ مجھے جھٹکے لگتے رہے سوئے میں لیکن میں نے پرواہ ہی نہیں کی، وقت گزرتا گیا، میرے جسم کے اندر منفی نیگیٹو انرجی اتنی داخل ہو گئی کہ اب میں سونا بھی چاہتا ہوں، مجھے کوئی ذہنی پریشانی بھی نہیں ہے، تو تب بھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو اللہ بولو یہ دوسری سب سے بڑی علامت ہے۔ جب یہ وقت گزر گیا، بیماری پرانی ہو گئی یا جادو یعنی پرانا ہو گیا، پھر کیا ہوگا کہ برسوں لگیں گے اس جادو کی کاٹ کے اوپر۔ اور ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے؟ پیر صاحب کے پاس گئے ہیں یا فلاں کے پاس گئے ہیں، انہوں نے پڑھنے کے لیے دیا ہے، بس 2 دن پڑھیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ بے صبری کا مظاہرہ، یہ پڑھائی کر، کبھی یہ پڑھائی کر، کبھی یہ پڑھائی کر، کبھی یہ وظیفہ، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی کتابوں میں، اور آج کل یوٹیوب سے۔ تو جتنے وہ وظائف کرتا جائے گا یہ بیماری اتنی بڑھتی جائے گی، اتنی بڑھتی جائے گی، جادو اتنا بڑھتا جائے گا۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ جو مریض جاتا ہے بلڈ پریشر کے علاج کے لیے، کبھی اس نے جا کے احتجاج کیا کہ ڈاکٹر صاحب پہلی خوراک سے آرام آنا چاہیے؟ شوگر کے مریض نے کبھی احتجاج کیا؟ ہارٹ کے مریض نے کبھی احتجاج کیا؟ ہیپاٹائٹس کے مریض نے کبھی احتجاج کیا؟ ٹی بی کے مریض کو بتا دیا جاتا جی آپ نے 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، 8 مہینے کا آپ کا کورس ہوگا، اتنی دوائی کھانی ہے، پہلے 3 ماہ کھائیں گے، پھر ہم دوبارہ اس کو چینج کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ والو یہ روحانیت جو مسلمان کی گھٹی کے اندر تھی، آج مسلمان کی ایسی بد نصیبی اور بدبختی ہے کہ اس کو رتی برابر بھی روحانیت کا علم نہیں ہے، بس یہ علم ہے کہ میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وابی ہوں، یہ علم ہے۔ نہیں علم ہے تو قرآن کا علم نہیں ہے، یہ نہیں علم ہے تو روحانیت کا علم نہیں ہے۔ جس امت کی تربیت کی ابتدا اقرا سے ہوئی تھی اس کی جہالت کا آج یہ عالم ہے، اس کی جہالت کا یہ عالم ہے۔ اگر لفظ بولا جائے مراقبہ، کیا بولا جائے؟ مراقبہ، طوفان کھڑا ہو جاتا ہے،
یہ بدعت کہاں سے بنا لی؟ صحابہ میں تو نہیں تھی، فلاں میں تو نہیں تھی، فلاں میں تو نہیں تھی۔ اگر لفظ بولا جائے میڈیٹیشن تو کہتے ہیں ہاں وہ تو گورے بھی کرتے ہیں، اس سے بہت نفع ہوتا ہے، وہ میں نے فلاں لیکچر سنا تھا یوٹیوب پہ، اس میں بہت نفع ہوتا ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری جہالت ہے کہ جب ماؤں نے دین سیکھا نہیں ہے، میں بن گئی میرا جسم میری مرضی والی، تو اولاد بھی تو ویسی پیدا ہونی ہے نا، اولاد بھی تو ویسے پیدا ہونی ہے۔ ماں ہوتی 5 سپارے صبح 5 سپارے رات کو پڑھنے والی، تو بیٹا بھی روحانیت سیکھتا، دین سیکھتا، حضور کے غلاموں کا غلام بنتا۔ تو اللہ نے جب یہ دوسری علامت کو نظر انداز کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب ہم ہمیشہ کے لیے مریض بن جائیں گے نیند نہ آنے کا۔ اس سے پھر کیا ہوگا؟ جب نیند نہیں آئے گی، آپ کی ساری باڈی کے فنکشن، سارا جسم، آپ کا جسم کے افعال جو ہے وہ متاثر ہوں گے، اور سب سے بڑا جو نقصان ہوگا آپ کا اعصابی نظام کمزور ہوگا۔ جب اعصابی نظام کمزور ہوگا تو یادداشت بس دھیرے 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 یادداشت بھی چلی جائے گی، اور جب تک ہمارے تک پہنچیں گے تو 90% ڈائمینشیا کے مریض بن چکے ہوں گے، نسیان کے مریض بن چکے ہوں گے، یعنی بھولنے کا مرض جو وہ لاحق ہو چکا ہوگا۔ تو یہ جادو کی کون سی علامت ہے؟ دوسری، یعنی بڑی علامات میں سے دوسری علامت یہ ہے۔ تیسری جو جادو کی اللہ والو علامت ہے، یعنی جو بڑی علامات ہیں جن سے ہم تشخیص کرتے ہیں کہ آیا یہ مریض جادو کا ہے یا اس کو کوئی اور وہم ہے یا کوئی طبی بیماری ہے۔ طبی بیماری ہے تو اس کا علاج وہ ڈاکٹر سے پاس جا کے کروائے، اور اگر روحانی بیماری ہے تو اس کی تشخیص جن علامات سے کی جاتی ہے، ان علامات میں جو تیسری سب سے بڑی علامت ہے اللہ والو وہ یہ ہے، اگر بیٹی ہے یعنی بچیاں ہیں اور وہ کمواری ہیں تو جنات ان کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، اور اگر مرد ہیں، یہ سب لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو ان کو نائٹ فال ہوگا، احتلام ہوگا۔ ایک یہ ہے احتلام بچوں میں یعنی نوجوانوں میں معمول کا ہو جانا، 15 دن بعد، مہینے کے بعد نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، وہ بالکل نارمل ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر احتلام ہفتے میں ہونا، پہلے 15 دن کے بعد ہوتا تھا نائٹ فال، مہینے کے بعد ہوتا تھا، پھر بعد میں وہ 3 ہفتے بعد ہو گیا، پھر بعد میں 2 ہفتے بعد ہو گیا، پھر بعد میں ہفتے میں 2 دفعہ ہونا شروع ہو گیا، تو اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جب ساری رات جو ہے وہ ننگی اور گندی فلمیں دیکھی جائیں گی، یا صحبت ایسی ہوگی، یا خیالات ایسے ہوں گے، تو وہ بہت سی وجوہات ہیں، وہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ جب روح جادو سے متاثر ہوتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے۔ تو بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، یعنی جس طرح یہ بچے بیٹھے ہیں ان میرڈ یعنی غیر شادی شدہ، جب یہ متاثر ہوں گے تو تیسری بڑی علامت کیا ہوگی کہ بار بار احتلام، بار بار احتلام، بار بار احتلام۔ پھر میں نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے جو لوگ بچے بچارے آتے ہیں وہ شرم کے مارے بات نہیں کر پا رہے ہوتے، یعنی ہماری تربیت اس طرح کی ہوئی، ہمارا ماحول اس طرح کا ہے، ہر بے شرمی کی بات ہم کر لیتے ہیں۔ یہ جائز بات جس پہ میں بول رہا ہوں، یہ بات نہ ممبر پہ سمجھائی جاتی ہے، نہ اسکول کالج میں سمجھائی جاتی ہے، نہ گھر میں سمجھائی جاتی ہے۔ دیکھیں میں اگر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اس میں بے شرمی کی کون سی بات ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو ہر بے شرم بات باپ بیٹی بیٹھ کے انڈین فلمیں دیکھ لیں گے، کٹھے بیٹھ کے ساری فیملی بیٹھ کے گھر میں فلمیں دیکھ لے گی، لیکن جو جائز مسئلہ ہے اس میں شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ میں نے نہیں بات کرنی، مجھے شرم آتی ہے۔ اس میں شرم والی کا شرم تو ان کاموں میں ہونی چاہیے جن کاموں سے میرے رب نے روکا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ جب یہ نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ گھر میں باپ سے تو بات نہیں کرتے، شرم آئے گی۔ گھر میں کوئی اور رشتہ ہے بڑا، چچا تایا، اس سے بھی بات نہیں کرتے، پھر وہ کس سے بات کریں گے؟ میرے سے، آپ سے، دوستوں سے، اس سے۔ ہر کوئی اس کو ٹوٹ کے بتائے گا، حکیموں کے پاس لے جائے گا۔ آپ کڈنی سینٹر ملتان میں چلے جائیں، پہلے تو میں کہتا ہوتا تھا نشتر جائیں، اب نشتر نہیں جائیں کیونکہ وہاں مریض آتا ہے وہ فوراً ریفر کر دیتے ہیں۔ اب کڈنی سینٹر ملتان میں چلے جائیں، یا جس شہر میں بھی کڈنی سینٹر ہے وہاں چلے جائیں، وہاں اگر 10 مریض نوجوان لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کو 6 مریض ملیں گے جنہوں نے کشتہ کھایا ہوگا۔ کیا کھایا ہوگا؟ کشتہ۔ کیوں؟ وہ نائٹ فال ہوتا رہا، انہوں نے علاج نہیں کروایا۔
علاج نہیں کروایا، پھر وہ کیا ہو گیا کہ وہ شادی کے قابل نہیں رہ گئی۔ جب شادی سر پہ آ گئی تو وہ بھاگے پھر حکیموں کے پاس، تو حکیموں نے جب کشتے دیے اس سے ان کے گردے ختم ہو گئے۔ مسئلہ کچھ تھا، مسئلہ کدھر کا کدھر چلا گیا۔ اور ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ جن کے گردے بالکل 10% 15% کام کر رہے ہوتے ہیں، گردے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ کن کے ساتھ، یہ تیسری علامت جادو کی ہوگی، جو بچے نوجوان ہیں، ان میرڈ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں۔ اسی طرح اگر ہماری عمر کے ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کے اوپر جب جادو ہوگا تو وہ عورت کے قابل نہیں رہیں گے، بیوی کے لیے رغبت نہیں رہے گی، کوئی کشش نہیں رہے گی، یعنی ان کو خلوت کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ تو یہ جب بیوی کے ساتھ خلوت کو دل نہیں چاہے گا، جو بھی کسی کا طریقہ ہے، معمول ہے، تو گھر میں کیا ہو جائے گی، نچاکی۔ بیوی کے اندر شیطان ڈالے گا، کچھ اس کو دیکھ کے بھی رویے سے محسوس ہوگا کہ یہ میرے قریب نہیں ہوتا، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس نے باہر کوئی منہ مارنے کے لیے رشتہ رکھا ہوا ہے۔ تو بس گھر میں ڈنڈا سوٹا شروع ہو گیا، پلیٹیں، کنالیاں، گلاس، جگ ٹوٹیں گے۔ تو یہی جادو چاہتا ہے۔ جادوگر کو یا آپ کے دشمنوں کو منزل پانا کتنا آسان ہو گیا۔ جادو آپ پہ ہوا ہے، لیکن جب آپ کا اس بیماری کی وجہ سے رویہ بدلا تو دوسرے لوگوں کو آپ پہ کیا ہو گیا، شک، آپ مشکوک ہو گئے۔ حالانکہ خدا نہ خواستہ باہر کو آپ ایسی بات نہیں کر رہے، آپ بیمار ہیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن دوسرے بندے نے کیا لیا، اس کو منفی، اس کو شک گزرا۔ دو ہو گئے، یعنی ان میرڈ نوجوان ینگسٹر جو ہیں وہ ہو گئے، اور دوسرے ہم حضرات ہو گئے جو شادی شدہ۔ اسی طرح اگر جادو ہوا ہے ان میرڈ بچی کے اوپر، بچیوں کے اوپر، تو بچیوں کے ساتھ شیاطین، جنات اسی طرح ہم بستری کریں گے جس طرح میاں بیوی کرتے ہیں۔ میں 20 مریض الحمدللہ دیکھ چکا ہوں، اور اللہ رب العزت نے میرے در پہ آنے والوں کو شفا دی ہے۔ میں نے 2-3 بیانات کیے، لائنیں لگ گئی بچیوں کی، حضرت صاحب یہ مسئلہ تو ہمارے ساتھ تھا، ڈائیں مار مار کے بیچاری روئیں کہ حضرت صاحب شکر ہے کہ کسی نے ہمت کی آپ بولے ہیں، نہ ہم یہ مسئلہ اپنے باپ کو بتا سکتی تھی، نہ ہم اب مسئلہ اپنے بھائی کو بتا سکتی تھی، نہ یہ مسئلہ ہم اپنے شوہر کو بتا سکتی تھی۔ 4 گھر میں رشتے ہیں نا، بھائی ہے، بیٹا ہے، خامد ہے اور والد ہے، تو 4 مردوں میں سے ایک عورت کسی سے بات کرتی ہے تو وہ چھتر اتار لے گا، اس کو مارنا شروع کر دے گا بجائے کہ بات کو سمجھنے۔ تو عورت کیا کرتی ہے، وہ بچیاں کیا کرتی ہیں، شرم کے مارے اس بات کو دبائے جاتی ہیں، پھر اس ٹینشن کی وجہ سے وہ ہسٹیریا کی پیشنٹ بن جاتی ہے، بعد میں انہی کو ایپیلیپٹک پیشنٹ بن جاتی ہیں، مرگی ان کو ہو جاتی ہے، ان کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے اس موضوع پہ 2-4 فکرے بولے تو کوئی 2 سال میرے پاس مریض آتے رہے علاج کے لیے، خواتین۔ اب ظاہر خواتین سے مجھے بات کرنا بھی بڑا مسئلہ، بڑا نامناسب سا، عجیب سا لگتا ہے سوال و جواب کرنا۔ بہرحال فاروق صاحب کو اللہ اجر دے، ان کی گھر والی نے بڑے ہمت کی، وہ بیچاری سارا کوئی پوچھ کے پھر مجھے بتا دیتی تھی، اللہ ان کو اجر عظیم دے۔ اسی طرح میں باغ مصطفیٰ علیہ السلام میں کورونا کے دنوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک فیملی آئی، میاں بیوی کے ساتھ ان کے ایک نوجوان بیٹی تھی۔ جب انہوں نے سلام لیا، سلام لے کے جس طرح انسان بیٹھتا ہے، وہ بیٹھ کے میرے سامنے، تو بیٹھے بیٹھے بچی کے اوپر میری نگاہ پڑی تو اللہ پاک نے کچھ میرے اوپر منکشف کر دیا۔ میں نے اس سے بیٹی سے پوچھا، میں کہ بیٹی آپ ٹھیک ہو؟ کہتی ہاں حضرت جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا بیٹی آپ ٹھیک نہیں ہو، آپ کو خواب آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی مجھے خواب آتے ہیں۔ میں خواب میں ڈر بھی لگتا ہے؟ کہتی ہاں ڈر بھی لگتا ہے۔ میں کہ ڈرونے خواب بھی آتے ہیں؟ کہتی جی ڈرونے خواب بھی آتے ہیں۔ میں کہ جھٹکے بھی لگتے ہیں؟ کہتی جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ پھر اگلی بات ہی، اب وہ میرے دیکھنے سے میں بولتا رک گیا ہوں، اب میں اگلی بات کیسے پوچھوں اس بچی سے، میں کیسے پوچھوں اس سے؟ اب میں نے پھر یہ کیا کہ ان کے جو والد تھے ان کو میں نے طریقے سے باہر بھیجا، تو فاروق صاحب کی گھر والی کو میں نے بلایا، میں نے کہا ذرا بچی سے نا مجھے قریت کے سارا پوچھ کے بتاؤ۔ اب اللہ والوں میں نے جب اس بچی سے پوچھا تو وہ ڈھائیں مار مار کے رونے لگی، وہ مجھے کہنے لگی کہ حضرت صاحب میرا بھائی میرے سے بدکاری کرتا ہے۔ حضرت توجہ رکھیے گا، کیسے گھر اجڑ رہے ہیں، کون میرے سے بدکاری کرتا ہے رات کو روزانہ؟ میرا بھائی۔
اب وہ بچی کا نکاح ہوا ہے، وہ کہہ رہی میں نے رخصتی نہیں کروانی، میں نے شادی نہیں کروانی۔ اب ماں باپ اس بات پہ بھی پریشان ہے کہ بھائی مہینے کے بعد ہم نے رخصتی کرنی ہے، یہ کہتی میں نے شادی نہیں کروانی۔ تو اللہ بولو جو بچیاں بچے کے ہم نے شادی نہیں کروانی، یہ فقیر کا فکرہ یاد رکھنا کہ دیر از سم تھنگ رانگ، وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، یا وہ اپنے ہاتھوں جوانی کو برباد کر بیٹھے ہیں، یا کہیں چکر ہے، یا پھر یہ والا چکر ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اب وہ کہ میں نے شادی نہیں کروانی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے نہ کروائی۔ جب میں نے ساری بات سن لی تو میں نے کہا کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو معاذ اللہ اس نے کوئی ظاہری طور پہ تو نہیں کیا؟ وہ کہتی نہیں، مجھے اپنے بھائی سے نفرت اس لیے ہے کہ یہ روزانہ رات خواب میں میرے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ والو یہ جادو ہے، یہ شیاطین ہے، یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا ہم نے بتایا نہیں تھا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ بھائی کی شکل میں بیٹی کے بہن کے خواب میں جنات شیاطین آ رہے ہیں، ایک بچی کو برباد کر رہے ہیں، ایک بہن بھائیوں کے اندر نفرت ڈال رہے ہیں۔ جب میں نے ساری بات پوچھی، اس کی تشخیص ہو گئی، پھر فقیر نے بتایا کہ بھائی بیٹے آپ نے یہ پڑھنا ہے، یوں نہانا ہے، اللہ سونا خیر فرما دے گا۔ اب میرا خیال وہ 1 یا 2 بچوں کی ماں ہے، 1 یا 2 بچوں کی ماں ہے، الحمدللہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی میں زندگی بسر کر رہی۔ اب دیکھیں اللہ والو، اس کے مقدر یا اس کے نصیب تھے کہ ملنے ماں باپ سلام کرنے کے لیے آئے، وہ بیٹی ساتھ آ گئی، تو اللہ نے ان کی تکلیف کو رفع کر دیا، دور کر دیا۔ وگرنہ کیا ہونا تھا کہ اسی کے اندر ساری زندگی تباہ ہو جانی تھی۔ بچی کو لیکوریا کا مسئلہ، ایام کا مسئلہ، پھر بار بار جب جنات شیاطین صحبت کرتے ہیں، کیا پھر وہ عورت مرد کے قابل رہ جائے؟ ٹھیک ہے، یہ تیسری علامت۔ پھر اسی علامت کے ساتھ کیا ہوگا کہ جب شیاطین جادو کی وجہ سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ بدن کے ساتھ چھو جاتے ہیں، تو پھر اللہ بولو جو سب سے اہم علامت ظاہر ہوگی وہ کیا ہوگا کہ آپ سوئے ہوں گے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے، سویا ہوا ہے، اس کا سوئے میں سانس بند ہو جائے گا، اسے یوں لگے گا جیسے کوئی چھاتی پہ میرے چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اور اسی نیند کی حالت میں اپنے آپ کو بے بس پائیں گے، یعنی ہلنا چاہ رہے ہیں ہل نہیں سکتے، اٹھنا چاہ رہے ہیں اٹھ نہیں سکتے، جو اوپر دباؤ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں وہ دباؤ ختم نہیں ہو رہا، یعنی انتہائی بے بسی کا عالم ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیرالائز کر دینا، یعنی بالکل منجمد کر دیں گے آپ کو۔ تو پھر کیوں ہم جتنے بھی بدکار ہیں، آسی ہیں، گناہگار ہیں، کلمہ تو کملی والے کا پڑا ہے، تو پھر اللہ کی غائبی مدد آتی ہے، جو فرشتہ اللہ نے حفاظت کے لیے لگایا ہوا ہے، پھر وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ آپ ایسے مریضوں سے پوچھیں جب آپ کے اوپر دباؤ چھاتی پہ پڑا تھا تو کیا ہوا تھا، پھر وہ کہیں گے جی میرے منہ سے اللہ اکبر نکلا، کوئی کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نکلا، کوئی کہے گا جی میرے منہ سے آیت الکرسی نکلی، کوئی کہے گا جی میرے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے کوئی کلمہ بتائے گا، یعنی جو ہی منہ سے کسی بھی شکل میں کلمے کی شکل میں اللہ کا نام نکلا تو میرے پہ وہ دباؤ ختم ہو گیا۔ یہ مشترکہ بات ہوگی، ہر مریض کی جب تشخیص کریں گے تو یہ آپ کو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب شیاطین آپ کا سانس بند کرنے کے لیے آپ کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تو اب آپ کا حصار ٹوٹ چکا ہے، اب آپ اور وہ ایسے ہی رہ رہے ہیں جیسے میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں، چاہے یہ مسئلہ بچی کے ساتھ ہو، چاہے یہ مسئلہ لڑکے کے ساتھ ہو، چاہے یہ مسئلہ عورت کے ساتھ ہو، چاہے یہ مسئلہ ہماری عمر کے مردوں کے ساتھ ہو، پھر آپ ہر لمحہ یوں رہ رہے ہیں، وہ کبھی آپ کے جسم کے اندر جائیں گے، کبھی باہر آئیں گے، کبھی اندر جائیں گے، کبھی باہر آئیں گے۔ اب آپ کا جسم نہیں رہ گیا، خالہ کا گھر بن گیا ہے، وہ واڑا بن گیا ہے، نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ پھر میرے کملی والے کی حدیث آ جائے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ شیطان تمہارے بدن کے اندر کوئی گندی منفی چیز نہ ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم حصار نہیں کریں گے، اپنی حفاظت نہیں کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون زندگی کو گلے نہیں لگائیں گے، محبت اس زندگی سے نہیں کریں گے، تو پھر کوئی مائی کا لال ہمیں بچا نہیں سکتا ان سے۔ تو یہ 3 علامات جو میں نے بتائی ہیں، پہلی کیا ہے؟ ڈرونے خواب آنا، اور دوسری کیا میں نے بتائی ہے؟ جھٹکے لگنا، اور تیسری اور آخری بھی میں نے کیا بتائی ہے؟
کہ سانس کا بند ہو جانا، آپ کو جکڑ لینا. جب انسان جکڑا جاتا ہے تو یہ تیسری بڑی علامت ہے جادو کی. تو جب یہ والے معاملات یا ایسی کوئی بات ہو جائے تو میں نے شروع میں بات کہی ہے کہ شرماؤ ان کاموں پہ جن پہ شریعت نے منع کیا ہے. گناہ کے کاموں سے شرماؤ، کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنے سے شرماؤ، برے کاموں سے شرماؤ. ان کاموں پہ شرمانا نہیں ہے کہ بھائی مجھے یہ ہوتا ہے. اگر بیٹی ہے تو اپنی ماں کو بتائے، ماں جو ہے اپنے شوہر کو بتائے گی، کہیں کوئی علاج کا ذریعہ سبب بن جائے گا، ذریعہ پیدا ہو جائے گا. ایسے نوجوان سن رہے ہیں، آپ حضرات کو مسئلہ ہو تو فوراً جو ہے اپنے والد کو بتاؤ. یار دوستوں کو نہیں بتانا. یار دوستوں کو بتاؤ گے تو تمہیں کڈنی سینٹر پہنچا دیں گے یا عامل کے پاس پہنچا دیں گے. وہ حاضریاں کروائے گا اور ساری زندگی کے لیے برباد کر دے گا. ساری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. اب یہ 3 علامات آپ حضرات کو سمجھ آئے. اب یہ ہے کہ آپ حضرات کو جو میں نے 3 علامات بڑی بتائی ہیں، کیوں آپ کو علم ملا، شعور ملا. ان 3 علامات یا اتنے محدود علم ہونے کے باوجود بھی اللہ نہ کرے آپ کے اوپر جادو کا وار ہوا، آپ نے کہا حضرت صاحب نے یہ 3 علامات بتائی تھی، ان میں میرے میں یہ آئی ہے، تو آپ فوراً کیا ہو گئے؟ متنبہ ہو گئے، چست ہو گئے، ایکٹیو ہو گئے. اور آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دی. 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دی، ذکر اذکار تسبیحات شروع کر دی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، باوضو رہنا شروع کر دیا. تو اللہ والو 80% جادو یا وہ وار ویسے ہی ختم ہو جائے گا. کسی عامل کامل پیر ڈبا پیر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. 80% علاج ویسے ہی ختم ہو جائے گا، محض آپ شریعت کی پابندی کرنا شروع ہو. اب اگر خدا نخواستہ جس نے یہ باتیں نہیں سنی، یا اس کو یہاں بیٹھنا یا میرے سے سننا نصیب نہیں ہوا، یا اس کو علم نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، تو اب بیماری بن گئی، اب جادو ہو گیا. اب پہلے کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں سے علاج ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ عاملوں سے علاج ہوگا. پھر جب ڈاکٹر بھی جواب دے دیں گے، عامل بھی جواب دے دیں گے، زندگی کے کم از کم 15 16 17 18 20 سال گزر چکے ہوں گے جو عمومی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. نہ پلے ایمان ہوگا، نہ پلے ٹکا کرائے گا ہوگا. جب بالکل نتھو خیرے ہو جائیں گے نا، کنگال، پھر ہمارے پاس آ جائیں گے. پھر ہم صدقہ بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی صدقے کے لیے پیسہ نہیں ہے. بھائی صدقہ بھی ہم نے دینا. ایمان اتنا نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ اتنا ڈسے ہوتے ہیں، اتنے وظیفے انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں، ناکامی ہوئی ہوتی ہے. ہم بھی جب پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں اگے تھوڑے پڑھے نے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگے تھوڑے پڑھے نے. اب کیا ہے، نہ ان کے پاس ایمان رہ گیا ہے اور نہ ان کے پاس مال رہ گیا ہے. پھر ان کو ہوتا ہے کہ پہلے اتنوں کے پاس گئے، پتہ نہیں یہ بھی ٹھاگی ہے، یہ بھی چوری ہے، پہلے انہوں نے یہ کروایا تھا، یہ منگوایا تھا، بکرے دیے تھے، نظر و نیاز دی تھی، فائدہ نہیں ہوتا. تو جب اللہ والو ایسے ڈامانڈول کچے ایمان کے ساتھ میں بھی اگر کچھ بتاؤں گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو کیس اور بگڑتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو شفا نصیب ہوتی ہے، جن کو شفا نصیب ہوتی ہے. اب اللہ والو جادو شروع میں جس طرح میں نے آپ کو سمجھائی باتیں، شروع میں پتہ چل جائے کہ جادو ہوا ہے اور 40 دن کے اندر اندر پتہ چل جائے. کتنے دن کے اندر؟ 40. کوئی پریشانی کی بات نہیں. جادو ہوا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا موقع مل گیا ہے. میں وہ دکھ برداشت کروں گا، حضور کی سنت کا فیضان آئے گا. میں علاج کروں گا، حضور کی سنت کا فیضان آئے گا. اب میرا دکھ بھی کملی والے کا دکھ مشترکہ ہو گیا ہے. جو دکھ ان کو ملا اس کی کچھ خیرات مجھے بھی مل گئی ہے. کوئی پریشان نہیں ہونا. 40 دن کے اندر پتہ چل گیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس کا 100% کامیاب علاج ہو جاتا ہے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ 40 دن کے اندر ہزاروں میں کسی ایک کو پتہ چلتا ہے. جو میں نے پہلے کہا، کچھ کہتے ہیں جی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو میں نے کیا کہا ہے؟ مجھے وہ بتاؤ جو اللہ نہیں کرتا. یہ بھی جہالت، اور کچھ کو سرے سے علم نہیں ہوتا جو عام عوام ہوتی ہے. تو دونوں جہالت میں، یعنی دینی طبقہ بھی جہالت میں مارا جاتا ہے اور جو عام عوام و ناس ہے وہ بھی جہالت میں ماری جاتی ہے. اور یہ کوئی جادو شادو نہیں ہوتا، ایویں گلاں بنیاں نے، پیراں نے کھان کے طریقے بنائے نے. اس پاگل پن سے وہ 40 دن گزر جاتے ہیں.
اللہ والو جب وہ 40 دن گزر گئے کموں پیش، اب وہ جو گندگی شیاطین نے تمہارے جسموں میں ڈالی ہے، جس کو آپ نیگیٹو انرجی کہتے ہیں اور میڈیکل کی زبان میں آپ کہیں گے ٹاکسنز، وہ جو ٹاکسن تمہاری باڈی میں ڈالے ہیں وہ پھر تمہاری باڈی کے اندر تخریبی عمل تیز کریں گے، تعمیری عمل کم ہوگا، جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہوگی، اب وہ روحانی بیماری سے جسمانی بیماری میں بدل جائے گا۔ 4 مہینے کا وقت عمومی طور پہ ہمارا تجربہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد مریض 2 بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، ایک روحانی تو تھا، اب بدنی بھی ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ یہاں آتے ہیں، میں نے کبھی کسی کا علاج بند نہیں کیا، میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ جو جس بیماری کا علاج جس ڈاکٹر سے کروا رہے ہیں وہ کرواتے رہنا ہے، کیوں جب تک ہمارے پاس آتے ہیں تب تک 2 مسئلے بن چکے ہوتے ہیں۔ اب کسی ایک صاحب نے میسج کیا، جی حضرت صاحب میں اگر شوگر کا علاج جو آپ نے بتایا روحانی اگر وہی کرنا ہے تو پھر دوائی کیوں کھاؤں، اگر دوائی کھانی ہے تو یہ کیوں کروں؟ میں نے کہا پھر میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، جمعرات کو آ جانا، پھر میں نقطہ سمجھا دوں گا کہ کیوں کھانی ہے۔ اللہ کرے وہ یہ بیان سن لے تو ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ بدنی بیماری بن گئی ہے، تم نے جو وقت تھا متعین 40 دن کا، 35 دن کا، 45 دن کا، اوسطاً 40 دن کا وہ گزر گیا، اب وہ ٹاکسن نے تیری باڈی کو برباد کر دیا ہے۔ اب میں اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ نقطہ آپ کو اور واضح ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کسی کو گولی لگ جاتی ہے، بعد میں گولی وہ ڈاکٹر آپریشن کر کے نکال دیتا ہے، کیا بدن کو نقصان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ نقصان تو ہو گیا نا، گولی نکل گئی، بین ہی جادو ختم ہو گیا، لیکن جو جادو جسم کو نقصان دے گیا وہ سو دے گیا، آپ کے اعصابی نظام کو تباہ کر دیا۔ کتنے جادو کے مریض ایسے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں ان کو وہ راشا ہوتا ہے، ٹریمرز ہوتے ہیں، یہ جو ہاتھ کانپتے ہیں، اس طرح پھر ان کی آنکھیں، آئی سائٹ جو ہے بینائی وہ کمزور، یادداشت ہے وہ کمزور، بڑھاپا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھر آتا ہے۔ کیوں؟ جسم کے اندر میں نے کیا بھی بولا کہ تخریبی عمل تیز ہو جاتا ہے، نیگیٹو انرجی کی وجہ سے، بار بار شیاطین کی توجہ ڈالنے کی وجہ سے۔ رات کو مجھے سوشل میڈیا والوں نے ایک اسکرین شاٹ بھیجا، ایک خاتون ہے سیالکوٹ سے، میں کو تقریباً غالباً 2:45 بجے کا وقت ہوگا، تو میں پڑھ رہا تھا، جب میں نے وہ اسکرین شاٹ 2 دفعہ انہوں نے مجھے بیل کی، میں جب وہ فرزار واٹس ایپ کھول کے پھر میں نے دیکھا تو اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں، یعنی میرا دل اس وقت وہ میسج کو پڑھ کے، آپ میں بات سنیں گے تو آپ بھی اس طرح افسردہ ہو جائیں گے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میسج پڑھ کے نا تو بس میں لیٹ جاؤں، نہ میں پڑھوں نہ روزہ رکھنے کو دل چاہ رہا۔ اب مجبوری تھی، اگر عام دن ہوتا چلو بندہ لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان کا ذہن بدل جاتا ہے۔ اب وہ میسج کیا تھا کہ خاتون ہے، وہ کہتی ہے میرے ساتھ 15 16 17 18 سال سے مسئلہ ہے۔ میں نے کیا بتایا جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہی 18 سال 20 سال 25 سال والے، یعنی برباد ہوئے۔ وہ کہتی ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں بازار میں جاؤں کہیں یا میرے ساتھ کوئی ایسے چھو بھی جائے تو مجھے اتنا وہم ہو جاتا ہے کہ میں نہائے بغیر نہیں رہ سکتی، کپڑے بدلے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ بولو زندگی برباد ہو گئی۔ ابھی آپ حضرات مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، کون کس کے ساتھ نہیں چھوتا، گھر میں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، سب نے رہنا ہے، آپ کسی کے ساتھ یوں لگ جائیں، آپ کہیں گے میرے سے اب رہا نہیں جا رہا، بس کرو جلدی کرو، میرے کپڑے بدلو، میرے کپڑے بدلو۔ سجاد صاحب نے اپنے جو فوت ہو گئے ہیں پولیس والے آپ والے، سجاد صاحب پہ جب جادو ہوا ان کے اوپر جو اس کا منفی اثر آیا وہ کیا تھا، وہ کمرے میں بند کر کے اپنے آپ، واش روم جاتے تھے دروازہ کھلا رکھنا ہے، سونا ہے تو کمرہ کھلا ہے، رات کو سونا ہے تو لائٹ چلی رہے، یعنی جو ہی وہ دروازہ بند ہوتا تھا تو ان کو ہوتا تھا کہ میرے اوپر کچھ ہونے لگا ہے، میرے ساتھ کچھ ہونے لگا، یعنی وہ اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ اب وہ خاتون کہتی کہ میں نے جو وہ نماز روزے کی پابندی کی، جو بھی کہیں علاج بھی کروائے ہوں گے بے تحاشا جگہوں پہ، کچھ افاقہ ہوا۔ اب جو اگلی بات جو مجھے جس کی تکلیف بہت زیادہ ہوئی وہ یہ کہنے لگی کہ میں پڑھی لکھی بھی ہوں اور دین کی طرف میں میرا رجحان بھی ہے، تو حضرت صاحب میرا یہ حال ہے کہ میرا پیشاب میری شلوار میں نکل جاتا ہے، اور میں نے 2 روزے واش روم میں کھولے۔ میں کہتا ہوں میں پڑھ کے اتنا تو پریشان ہوا، کہتی میں عصر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے گئی ہوں،
وضو کرتے کرتے میرا پیشاب نکل گیا. کیوں؟ واش روم جو ہے، بیت الخلا جو ہے، وہ جنات کا گھر ہے. جب وہ خاتون وہاں گئی، ان کی طاقت بڑھی، انہوں نے سفنکٹر کے اوپر پریشر ڈالا، وہ لوز ہوئے، پیشاب نکل گیا. کہتی پھر میں وہیں پہ کپڑے ذرا دھوئے تو بیٹی نے کھجور یا جو بھی چیز تھی وہ واش روم میں لا کے دی. تو کہنے لگی آج 7-8 روزوں میں سے 2 روزے میں بیت الخلا میں کھول چکی ہوں، میری عصر کی نماز بھی گئی، مغرب بھی گئی. تو اللہ والو، امت اس وقت اتنی پریشان ہے، اتنی دکھی ہے، اتنی امت دکھی ہے اس وقت، صرف کس وجہ سے؟ کملی والے کے دین کو چھوڑ دیا، جو دین کی روح تھی اس کو چھوڑ دیا. وہ ایسے فرقے بن گئے، ایسے لوگ بن گئے، ہمارے اندر غیروں نے گھسا دیے کہ کچھ انہوں نے دور کر دیا کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے. تو میں نے ابھی کیا کہا کہ جب یہ مقام آ جاتا ہے، اب اس خاتون نے پوچھا ہے کہ حضرت صاحب آپ سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، بابی ہیں، شیعہ ہیں، حالانکہ میں کالے کپڑے پہنتا ہوں، کالی انگوٹھی لگاتا ہوں، کالا امامہ شریف لگاتا ہوں، میرے بارے میں تو شیعہ ہونے کا گمان زیادہ ہونا چاہیے، اب کیوں نہیں پوچھا؟ اب میں راسخ العقیدہ بھی ہو گیا ہوں، سنی بھی ہو گیا ہوں، پیر بھی ہو گیا ہوں، بزرگ بھی ہو گیا ہوں، غوث قطب بھی ہو گیا ہوں. کیوں؟ اب اللہ کی کڑکی لگ گئی ہے. جب منہ میں روٹی ہے، پیٹ میں روٹی ہے، منہ میں باتیں ہیں، اس وقت یہ نہیں ہم نہیں ڈر جاتے، یہ مشرک ہیں، بریلوی ہیں، یہ سجدے کرتے ہیں، یہ بدعت کو کرتے ہیں. اب کہاں گئی؟ اب میرے سے علاج کروانا چاہ رہے ہو، سیالکوٹ سے میرے سے پیغام مجھے آیا ہے. اس طرح اسکاٹ لینڈ سے ایک خاتون نے مجھے پیغام بھیجا، وہ وہاں ایم ڈی کی ہے، میڈیکل میں انہوں نے ڈگری حاصل کی بچی نے، تو وہاں پہ شیاطین اس کو چمٹ گئے، وہ اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پورے جسم کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. اب تو اس نے نہیں پوچھا حضرت صاحب آپ پہلے اپنا عقیدہ بتائیں آپ کون ہیں. تو یہ میں نے باتیں اس لیے کہی ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ ہے تو اللہ والو کوئی عقیدہ کوئی کچھ نہیں ہے. عقیدہ ہے تو صرف وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو اہل سنت ہے، بس باقی سب روٹی ہے. اور دین وہی ہے جو صحابہ سے ملے گا. دین کیا ہے؟ وہی ہے جو صحابہ سے ملے گا. عقیدہ کون سا ہے؟ جو صحابہ کا تھا، بس خلاص. اس کے نیچے سب روٹی ہے، دال روٹی کا مسئلہ ہے. تو اپنی زندگیوں کو برباد نہیں کرو. پھر جب یہ حال آ جاتا ہے تو کہاں گیا شیعہ، کہاں گیا وہابی، کہاں گیا دیوبندی، اور جو بھی اور 4-5 جو سمیں چلتی ہیں پاکستان میں، ان میں سے کوئی ہے؟ اب تو وہ کہتے ہیں جی میرا علاج ہونا چاہیے، حضرت صاحب کوئی میرے پہ شفقت کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال کسی کے اوپر مصیبت نہ آئی اور برباد نہ ہوا ہو تو تب بھی الحمدللہ ہم راسخ العقیدہ ہیں. 18 سال بعد جب برباد ہو کے آتا ہے پھر تو ویسے ہی ہم راسخ العقیدہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جادو شروع میں پتہ چل جائے، جادو کا 4 مہینے کے بعد پتہ چل جائے، یا جادو کا 20 سال کے بعد پتہ چلے، یا آپ ہر جگہ علاج کروا کے برباد ہو گئے ہیں، پھر وہی بات کہ نہ مال رہا ہے نہ ایمان رہا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنا رتی برابر بھی ایمان رہا ہے، بس اسی ایمان کو ذرا مضبوط کر کے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ العزیز میں جیسا بھی ہوں، جو بھی ہمارا عقیدہ ہے، تو راتوں کو اٹھ کے جولیاں اٹھا کے مجھے نہیں، میری نسلوں کو نہ دعائیں دے، اور اس خانقاہ کو نہ دعائیں دے، اس در کو نہ دعائیں دے، تو قیامت والے دن تیرا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا. اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. اب کرنا کیا ہے؟ جو مریض ہو یہ علاج اس نے خود کرنا ہے. اگر تو مریض کا شرعی عذر ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، بے ہوش حالت میں ہے، پھر اس کی گنجائش ہے کہ کوئی دوسرا اس کا کر دے، یعنی اس کے جو لواحقین ہے، اٹینڈنٹ ہے، وہ کر دے. وگرنہ مریض ہوش و حواس میں ہے، پڑھ سکتا ہے تو وہی کرے گا. اب کرنا کیا ہے؟ 7 دن کا علاج ہے. کتنے دن کا علاج ہے؟ 7 دن کا. یہ یوں کاٹ جادو کی چلے گی ایسے، 7 دن کے بعد کاٹ ہو جائے گی، جس طرح اوپر چڑھے تھے ویسے ہی واپس آ جانا. یعنی وہ مصیبت جس کے لیے 17 سال 18 سال 20 سال ذلیل ہوتے رہے، جو فقیر بتانے جا رہا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کی زلفوں کے صدقے صرف 7 دن کے اندر اس تکلیف سے نکال دے گا، بشرطے کہ اس نے موت نہ لکھی ہوئی. اللہ شفا دے کے رہے گا انشاءاللہ العزیز. رات کو یہ عمل کریں، دن کو کریں، دوپہر کو کریں، کوئی شرط نہیں ہے.
لیکن جس وقت عمل کر لیا، مثال کے طور پہ پہلے دن آپ نے بعد نماز عشاء کیا ہے تو پھر اسی وقت کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ پہلے سوچ لیں کہ میرے لیے آسان کون سا ہے. میں دن میرے لیے آسان ہے، دوپہر کو آسان ہے، رات کو آسان ہے، تہجد کے وقت آسان ہے، جو جس کو آسان ہے. جس وقت وہ عمل کر لیا اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد اسی وقت کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں یہ عمل کرتا ہوں بعد نماز عشاء، تو اگلے دن کس وقت کروں گا؟ عشاء. سمجھ آ گئی اتنی بات؟ آپ نے وضو کر کے بیٹھنا ہے، جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ پڑھیں گے پہلے 11 مرتبہ آیت الکرسی. کتنی بار؟ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کریں گے، اپنے اوپر دم کریں گے، تاکہ جو کچھ اندر ہے وہ تو ہے، باہر والا اندر نہ آ پائے. کیوں؟ ہم نے کیا کرنی ہے؟ کاٹ کرنی ہے، علاج کرنا ہے. اب جو باہر والا بھی آئے گا وہ تو جنگ شروع ہو جائے گی، پھر تو ہم جیت ہی نہیں سکتے. یہی غلطی ہوتی ہے کہ وظائف اثر نہیں کرتے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حصار. حصار کر لیے، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اپنا حصار کر لیں. اپنے ہاتھوں پہ جو ہے وہ پھونک ماریں اور جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے پھیرتے جائیں گے. آپ کا روحانی حصار بھی ہو جائے گا، جہاں جہاں ہاتھ لگے گا یہ آپ کا بدنی حصار بھی ہو جائے گا. اللہ کے حکم سے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت جب پوری ہو جائے گی تو شیاطین جو اندر والے ہیں وہ باہر نہیں جا سکیں گے، جو باہر والے ہیں وہ حصار کے اندر نہیں آ سکیں گے. اب جو کچھ ہونا ہے اس کڑے کے اندر ہی ہونا ہے. تو کڑے کے اندر سے انشاءاللہ پھر شافی نکلنے نہیں دیتا. شرط یہ ہے جیسے میں بتاؤں ویسے کرو، پھر ہم نکلنے نہیں انشاءاللہ دیتے. اب کیا ہوگا؟ آپ نے کڑا دے لیا، یعنی عملیات میں ہم کہتے ہیں کڑا دے لیا، عام زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں حصار کرنا. آپ نے حصار کر لیا، اپنا پروٹیکشن سرکل آپ نے بنا لیا، بدنی حصار بھی آپ نے، فزیکلی بھی آپ نے کر لیا. اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے. کتنی بار؟ 11 بار. اس کے بعد آپ نے 100 دانے والی تسبیح لے لیں، اس پہ آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی مشکل ہے؟ 1000 مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم. اپنے اوپر دم کریں، اپنے گھر بھر پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے بڑی 1.5 لیٹر کی بوتل بنا لیں. اب سارا دن 24 گھنٹے وہی پانی پینا، اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں پینا. اس پانی کو بڑھا لیں، اسی پانی سے روزانہ نہانا ہے. وہی پانی سے کوئی دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کھانی ہے، اگر کوئی دوائی نہیں کھاتے تو جتنا ضرورت کا ہے وہ پینا ہے. جب پانی کم ہونے لگے اس میں اور پانی ڈال لیں. اب آج پہلا دن تھا، ہم نے کیا کیا؟ پہلے حصار کیا، اس کے بعد ہم نے کتنی بار یہ تسبیح پڑھی ہے لا حول ولا قوت، یا یہ عمل پڑھا ہے 1000. اگلے دن اسی وقت پہ بعد نماز، مثال کے طور پہ عشاء شروع کیا ہے تو اگلے وقت دن اسی وقت پہ بعد نماز عشاء ہم حصار کریں گے پہلے، اس کے بعد ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے 2000 مرتبہ. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ہم جو ہے وہ سارے گھر کو دم کریں گے، اپنے بچوں کو کریں گے، اپنے آپ کو کریں گے، پانی پہ دم کریں گے، پھر پانی سارا دن استعمال کریں. تیسرے دن کتنا پڑھیں گے؟ 3000. چوتھے دن 4000. پانچویں دن 5000. چھٹے دن 6000. ساتویں دن 7000. اللہ جب یہ 7 کا عدد پورا ہو گیا تیرا پورا بدن اس آیت یا اس تسبیح یا اس عمل کے صدقے اللہ نور علی نور کر دے گا. جب پڑھ رہا ہو تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں گناہ سے بچ نہیں سکتا اگر اللہ نہ بچائے. میں نیک عمل کر نہیں سکتا اگر اللہ توفیق نہ دے. میرا اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور عظمت والا ہے. تو یہ مفہوم، یہ ترجمے کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. میں پڑھ کیا رہا؟ اے اللہ میں اس بیماری سے نکل نہیں سکتا، یہ تو نہ کر دے. میں یہ عمل جو حضرت صاحب نے بتایا ہے میں کر نہیں سکتا اگر تو توفیق نہ دے. سونیا سب نہ بڑا تو ہی ہے، ساریاں عزتاں تیرے تے جا کے ختم ہوندی ہیں. تو یہ یقین اپنے رب کے ساتھ رو رو کے اللہ اس بیماری سے تو نہ نکالے تو زمانے میں مجھے کی بیماری سے نکال نہیں سکتا، اور اگر تو نکالنے پہ آ جائے تو یہ جادو سے بڑھ کے 100 گنا بڑا بھی جادو ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں آپ کو ایک اپنی بات بتاتا ہوں پھر بقیہ بات بھی کرتا ہوں. 3-4 سال پہلے میں کلینک سے گھر گیا تو غالباً میں وضو کے لیے واش روم جانے لگا تھا یا میں کہیں کمرے میں کوئی یعنی ادھر ادھر ہوا ہوں.
تو کمرے میں انہوں نے صفائی کی تو کہیں جھاڑو کا اتنا سا تنکا ٹوٹ کے نہ پڑا ہوا تھا کارپیٹ کے اوپر. وہ جھاڑو لگاتے تو کھرچتے ہیں تاکہ مٹی وغیرہ نکل جائے ویکیوم لگانے کے بعد. وہ کہیں اتنا سا تنکا چھوٹا سا پڑا, میرا اس کے اوپر پاؤں آ گیا. اس تنکے نے مجھے نانی یاد کرا دی. کیا یاد کروا دی؟ نانی. آپ سمجھ رہے ہوں گے حضرت صاحب نے کہا کہ وہ محاورہ بولا. نہیں, مجھے تو پالا ہی میری نانی نے ہے, میری تو ماں بھی وہی سب کچھ ہے. تو مجھے واقعی نانی یاد آ گئی, یعنی میری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے. ایسے وہ میرے پاؤں میں چبھا ہے نا, تو بس میں نے تو 15-20 دن وہ بھوگتا ہے. یعنی میں سیدھا پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا. اب کلینک پہ بوٹ پہنے ہیں تو چلنے میں دقت, وہ سویلنگ آ گئی, انفلیمیشن ہو گئی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سا تنکا لگا انجانے میں تو میرے لیے عذاب بن گیا. اگر خدا نہ خواستہ شوگر ہوتی, بات کدھر کی کدھر چل پڑتی. تو میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب اللہ پکڑنے پہ آ جاتا ہے تو اللہ تنکے سے بھی مروا دیتا ہے. کتنے مریض ایسے ہیں شوگر کے کہ وہ بیچارے ناخن کاٹ رہے تھے ہاتھ کا یا پاؤں کا, خاص طور پہ پاؤں کا, وہ ہلکا سا ناخن کاٹ گیا, وہیں سے بات بن گئی, باقی 1.5 ٹانگ رہ گئی. اللہ نے 2 دیے, ایمپوٹیشن ہو گئی, آدھی کاٹ کے سرجن نے ڈسٹ بن میں پھینک دی اور باقی 1.5 ٹانگ رہ گئی. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ناخن کاٹنے سے. تو اللہ والو جب وہ مروانے پہ آئے تو ہاتھیوں کو بھی چڑیوں سے مروا دے, اور اگر وہ طاقت دینے پہ آ جائے, کرم کرنے پہ آ جائے, تو اللہ والو سارا زمانہ مل کے بھی جادو کرتا رہے, ادھر سے ہوتا ہے ادھر سے ختم ہو جاتا ہے. اب آپ نے پہلے اپنا یقین بنانا, اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ تیری طاقت کے بغیر میں بچ نہیں سکتا, اور تیری توفیق کے بغیر یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ میں پڑھ نہیں سکتا, تو مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اب یہ 7 دن کا عمل ہو گیا. جیسے آپ سیڑھیاں چڑھتے 7 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے ہیں, ایسے ہی اب آپ نے واپس آنا ہے. اگلے دن کتنی بار پڑھیں گے؟ 6000. اگلے دن 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. یہ 14 دن کا آپ کا سائیکل کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. سمجھ آئے؟ 14 دن کا آپ کا سائیکل مکمل ہو جائے گا. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ ہم نے نہیں کرنا. آپ نے 7000 پڑھا, پھر اسی طرح واپس آئے. اگلے دن 7000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000 اور 1000. 7 دن جانے میں لگیں گے, 7 دن آنے میں لگیں گے. اب 14 دن کا سائیکل مکمل ہو گیا تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ مریض نے, کہ میں ٹھیک تھی گیا ہوں, میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اگر تو مسئلہ حل ہو گیا ہے تو پھر شان اچھی خیرات کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ساری زندگی پڑھتے رہو. انشاءاللہ جو تھوڑے بہت اس کے اثرات رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اور آئندہ زندگی میں انشاءاللہ جادو بھی نہیں ہوگا, آپ محفوظ رہیں گے. 14 دن کا یعنی ایک سائیکل مکمل کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افاقہ تو ہوا ہے لیکن مکمل نہیں ہوا, تو ایک سائیکل اور چلا دیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 80% کام ہوا ہے, تھوڑا سا بھی رہتا ہے, تو ایک سائیکل 7 دن پھر دوبارہ اوپر, پھر 7 دن دوبارہ نیچے آ جائے. آپ نے 2 سائیکل کر لیے. اگر آپ نے 2 سائیکل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ابھی گھر میں بچے لڑتے ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, ابھی مسئلہ نہیں, تو ایک سائیکل اور, تو اللہ تعالیٰ اس کے 7 سائیکل چلائے جا سکتے ہیں. کتنے سائیکل؟ 7. عمومی طور پہ لوگوں کو جو پرانے مریض بھی ہوتے ہیں ان کو 3 سائیکل سے آرام آ جاتا ہے, اور ایک سائیکل کتنے دن کا ہے؟ 14 دن کا. 7 دن اوپر جانا ہے اور 7 دن ہی نیچے آنا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے. میں بھائی ٹھیک ہوں تو پھر بند کر دیں. پھر میں نے کیا کہا کہ ایک تسبیح صبح, ایک تسبیح شام کو ساری زندگی کرتے رہیں. اس تسبیح کی پھر کوئی پابندی نہیں ہے, صبح کریں شام کو کریں, پھر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو 7 دن آپ پہلے اوپر جانے والا عمل کریں گے, پہلے 7 دن کا جب عمل شروع کریں گے, اگر آپ صدقہ روز نہیں دیں گے یہ عمل نہیں ہو سکے گا. یہ پہلے بتا دوں آپ کو, کیوں؟ یہ جادو کی کارڈ ہے. تو کارڈ کا عمل انتہائی مشکل ہوتا ہے. جب تک آپ صدقہ نہیں دیں گے, خیرات نہیں کریں گے, شیاطین کی طاقت نہیں ٹوٹے گی. آپ پڑھیں گے, آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے, کمر میں درد ہوگی, معاملات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں, آپ ڈر جائیں گے. اگر صدقہ روز دیں گے, چاہے ایک کھجور ہی دیں, چاہے ایک انڈا ہی دیں, یہ نہیں میں کہہ رہے کالا بکرا دیں, جو آپ کی حیثیت ہے,
جب ایک سائیکل مکمل ہو جائے 14 دن کا، پھر اچھا صدقہ دیں، خیرات کریں، کسی کو راشن لے دیں، کپڑے لے دیں، جو آپ کو سمجھ آئے وہ. اور اس کے زیادہ سے زیادہ کتنے سائیکل ہم کر سکتے ہیں؟ 7. تو میں نے کیا بات کہی ہے کہ عمومی طور پہ جو ہمارا تجربہ مشاہدہ ہے 3 سے اوپر کوئی جاتا نہیں ہے. اور اگر کوئی بہت ہی پرانا مریض ہے اور بالکل ہی اس کا ایمان ختم ہوا ہے تو پھر اس کو 7 بھی کرنے پڑ سکتے ہیں. تو یہ سارا کس کے اوپر انحصار ہے؟ مریض کے اوپر ہے. تو اللہ بولے یہ 7 دن کا عمل ہے. جو ہڈیوں کے اندر، گوشت پوست کے اندر بیماری بدنی بھی ہے وہ بھی اللہ نکال دے گا انشاءاللہ العزیز. جادو تو ویسے ہی پہلے سائیکل سے ٹوٹ جائے گا. اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے آپ کو 2 سائیکل، 3 سائیکل، 4 سائیکل مزید پڑھنے پڑ سکتے ہیں. ساری بات اب سمجھ آ گئی. پہلے آپ حسار کریں گے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے، روحانی حسار کریں گے، پھر اپنا ہاتھ پھیریں گے پورے بدن پہ جہاں جہاں جاتا ہے، بدنی حسار کریں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پہلے دن 1000 مرتبہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اول و آخر 11 بار درود پاک. درود پاک کون سا پڑھیں گے؟ درود ابراہیم. اور اگلے دن 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 7000. اب یہ سائیکل مکمل ہو گیا. اب 7000، 6000، 5000، 4000، 3000، 2000 اور 1، 14 دن مکمل ہو گئے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میری طبیعت کیسی ہے. طبیعت اچھی ہو گئی ہے، بالکل آپ کہہ رہے میں فٹ ہوں، تو عمل بند کر دیں، خیرات کر دیں، اور ایک تسبیح صبح شام ساری زندگی. نہیں تو 1 سائیکل اور کر رہے ہیں، نہیں تو 1 سائیکل، 7 سائیکل آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. 3 سائیکل مکمل نہیں ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کو تمام بدنی اور روحانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے. جس کو آپ جا کر اجازت دیں انہیں بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے.